नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे और सबकी ईद अज़हा बहुत अच्छे अंदाज से गुज़र रही होगी। अल्लाह ताला तमाम हमारे चाहने वालों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए और हर तरह की खुशी उनको नसीब फ़रमाए। जब से हमने मेज़ाज वाली वीडियो अपने चैनल के अंदर अपलोड की तो उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों के मसाइल मामलात सामने आना शुरू हुए। अच्छा, बाज़ लोगों को पामिस्ट हज़रात ने और हाथ देखने वालों ने या जो सैयारों के मुताबिक इंसान को वज़ाइफ बताते हैं तो वो बंदों को इतना उलझा देते हैं, इतना मायूस कर देते हैं, इतना परेशानी की तरफ धकेल देते हैं कि एक आदमी अगर पहले से ही अपनी ज़िंदगी में 60, 50, 40% उलझा हुआ है तो वो उनके पास जाकर अपनी सैयारों को मालूम करने के बाद कि मेरे नाम का सितारा बुर्ज क्या चीज़ है, कौन सा है, तो वो जब उसकी हकीकत बताता है फिर उसके बाद उसको इंसान को तजस्सुस होना शुरू हो जाता है। तो वो उन चीज़ों में पढ़ के वो बंदा क्योंकि इल्म से ख़ुद वाकिफ़ नहीं होता तो वो इतना उसको उलझा देता है कि बंदा अपने ख़ुद एतमादी को खो बैठता है। बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे जो एतमाद और गुमान होता है वो इतना कमज़ोर कर बैठता है कि इंसान अगर 30, 40, 50% उसकी विल पावर मज़बूत होती है तो वो उसको भी ज़ाया कर बैठते। तो इस हवाले से फिर मैंने बड़ी सोच विचार करके बहुत चीज़ों को सामने रख कर तो एक चीज़ तैयार की है कि सबसे पहले मैंने आपको पता है कि पिछले साल ग़ालिबन एक अपनी ही चैनल के अंदर बुर्ज के हवाले से वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि अपना बुर्ज, अपना सैयारा मालूम कैसे करें, कि आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा बुर्ज कौन सा है। तो वो तो पूरी तफसीली वीडियो चैनल के अंदर पड़ी, आप उसको देखेंगे मिल जाएगी। लेकिन उसका आसान सा फार्मूला मैंने ये बताया था कि जिस तरह मैंने मिजाज के मुताबिक आपको बड़ी आसान सी चीज़ें बता दी थी, इसी तरह सैयारे को भी मालूम करने के लिए कि आपका बुर्ज सितारा कौन सा है, उसके लिए सबसे आसान तरीका यही होता है कि अपने नाम का पहला हर्फ उठाएंगे, उसी हिसाब से आपका बुर्ज होगा। ठीक है, उसी नाम के हिसाब से आपका बुर्ज होगा, यानी पहले हर्फ का जो बुर्ज है वो आपका बुर्ज है। ठीक है, वो पूरी तफसीली मैंने वीडियो बनाई थी। पहले मैंने एक बात आपको कही थी उस वीडियो में भी और आज भी एक बात बड़े वाज़िया तौर पे कह देता हूँ कि अपने गुमान को अच्छा कर लो। मुझे कल या परसों एक बंदे ने फ़ोन करके कहा कि मैं जिसके पास गया हूँ उसने कहा तुम्हें जादू नहीं है, जिन्नात नहीं है, फ़लान, लेकिन मेरी किस्मत, तेरी किस्मत ख़राब है। और अच्छा, वो भी मुझे बार बार ख़ुद भी कह रहा था कि मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, 30 साल हो गए, 25 साल हो गए, मेरी किस्मत बहुत। जब अच्छा ये बात जहन में रखें, इंसान को बनाया रब ने है और इंसान के फ़ैसले भी रब करते हैं, लेकिन फ़ैसला कब होता है इंसान के बारे में अच्छा या बुरा? जब इंसान का गुमान होता है। मुंह से जो अल्फाज आप निकालते हैं ये अल्फाज बहुत काउंट किए जाते हैं ज़िंदगी के अंदर, आपके मामलात में, आपकी तरक्की और उरूज और ज़वाल के अंदर। इन अल्फाजों का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए। एक आदमी मुसलसल अगर ये कह रहा है कि मेरी किस्मत माड़ी है, मेरे पल्ले कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो इसको कुछ नहीं मिलता। ठीक है, ये सारे जहान की चीज़ें उठा के पढ़ना शुरू कर दे, इसको नफ़ा नहीं होगा क्योंकि इसकी नीयत ही ठीक नहीं, इसको अपने ऊपर एतमाद ही नहीं है।
اور دوسری بات، اس کو اپنے رب پہ جس نے اس کو پالا پوسا، اس کو ہر چیز سے نوازا، اگر اس نے صرف اس کی روٹی دے تو رہا ہے لیکن تھوڑی مشقت والی یا کمزور کر دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی نعمتیں اس نے چھینی ہوئی۔ انسان یہ سوچے کہ میرے ارد گرد باقی کتنی ہزاروں نعمتیں ہیں جن کے بل بوتے پہ میں چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، میں مسلسل چیزوں کو استعمال کر رہا ہوں۔ اگر انسان ان چیزوں کو دیکھ کر شکر ادا کرے تو انسان کی قسمت مزید چمکنا شروع ہو جاتی۔ کسی انسان کی، حتیٰ کہ انسان یعنی مسلمان تو مسلمان، کافر کی بھی قسمت اللہ نے خراب نہیں بنائی ہوتی۔ انسان اپنے ہی اعمال اور اپنے ہی ارادے اور اپنے ہی یقین کے اوپر یا تو زوال کی طرف جاتا ہے یا عروج کی طرف جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان ہے صبح سے شام تک محنت کرتا ہے لیکن شام کو آ کے روتا ہے تو دوسرے دن زیادہ اس کو مشقت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ شکوہ جو ہے نا یہ انسان کی نعمتوں اور انسان کے اوپر جو رب تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اس کو کھا جاتا ہے۔ تو میں کیونکہ ان چیزوں کا علمی لحاظ سے قائل ہوں، اعتقادی لحاظ سے قائل نہیں ہوں۔ اعتماد مجھے صرف اور صرف اپنے رب پہ ہوتا ہے اور رب کی کلام پہ ہوتا ہوں، باقی میں علم کا انکاری نہیں ہوں۔ علم موجود ہے، ٹھیک ہے، علمی لحاظ سے آپ تجربہ ضرور کریں لیکن علمی لحاظ سے اتنا ہی اس چیز کے اندر درس نہ جائیں کہ آپ کا یقین ہی، آپ کا اعتقاد ہی خراب ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، واضح طور پہ آتا ہے کہ اپنے ہاتھ نہیں دکھانے چاہیے۔ اس کی جو بیسک وجہ ہے کہ جو ہاتھ دیکھنے والا ہے وہ نجومی پامسٹ، ٹھیک ہے، وہ اپنے علم کے بل بوتے پہ آپ کو غلط بات بھی بتا سکتے، اس کا علم کامل نہیں ہے، کامل علم صرف رب تعالیٰ کا ہے۔ ہم نے بہت بارہا تجربہ کیا کہ ہمارے علم کے مطابق کچھ اور چیزیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکالتے، اپنے منہ سے خیر والے الفاظ نکالتے ہیں اور پھر بندے کو بتا دیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، آپ صرف اس ٹریک پہ رہیں۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہوئی، انسان کسی اور ٹریک پہ ہوتا ہے، یعنی انسان کسی اچھے راستے پہ، اچھے کام میں، اچھی فیلڈ میں چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کہ آپ کا جو منہ سے بولنے والے الفاظ ہوتے ہیں نا یہ بڑے کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور کسی بندے کو گرانا ہو تو آپ اس کے دل دماغ کے اندر شک ڈال دیں، چیز تھوڑی ہی ہو زیادہ کر دیں، یعنی اس کے اندر بیماری تھوڑی ہو تو اس کو بول بول کے وسواس ڈال کے بڑھا دیں تو وہ کل کی جگہ آج ہی مر جائے گا۔ تو آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے مزاج کو اور اپنے برج کو اپنے سامنے تصور کر کے جو وظیفہ مزاج کے مطابق پڑھتے ہیں آپ وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا آپ کا ستارہ الٹ ہو گئے، بھائی الٹ بھی رب تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، تو اگر سیدھا ہے تو تب بھی رب کے حکم سے۔ تو اب جب آپ کلام پڑھیں گے تو اپنے مزاج کے مطابق جو آپ نام پڑھ رہے ہیں اس مزاج کے مطابق جو الفاظ آپ پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی کا مزاج خاکی مزاج ہے اور وہ پڑھ رہا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے، اب اس کا مفہوم ترجمہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہیں، بس، ٹھیک ہے، یعنی میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اب وہ تصور یہ کرے کہ یہی رب اس سیارے کو، میرے اس برج کو، میری اس قسمت کو جو الٹ ہو گئی ہے اس کو سیدھا کر رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کلام میں اتنی پاور ڈال رہے ہیں کہ ہر الٹی میری سیدھی ہو رہی ہے، ہر نقصان میرے نفع میں چینج ہو رہا ہے، ہر ذلت میری عزت میں چینج ہو رہی ہے، ہر بندش، ہر شر، ہر فتنہ، ہر فساد میرا خیر میں چینج ہو رہا ہے۔ بس اس کا سیارہ، اس کا برج اب سیدھا ہونا شروع ہو جائے۔ یاد رکھیں پڑھائی کے اندر آپ کا گمان اور یقین اور اعتماد یہ گولی سے زیادہ تیز کام کرتا ہے۔ اگر آپ کا ایک آدمی 1,00,000 مرتبہ
ایک لفظ کو پڑھتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ اور اس کا اعتماد اور یقین صرف 1% ہے تو اس کو نفع نہیں ہوگا۔ اور ایک آدمی صرف ایک دفعہ کوئی الفاظ پڑھتا ہے، کوئی صورت کوئی لفظ صرف ایک دفعہ پڑھتا ہے، لیکن اس کا یقین، اعتقاد اور اپنے رب پہ گمان اتنا مضبوط ہے، اتنا خیر والے الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے ہیں اور گمان بھی خیر والا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، میرا اللہ مجھے اس سے نکالیں گے، میرے اللہ میری اس میں باعزت مجھے روزی دیں گے، مجھے یہاں سے ہر صورت اللہ تعالیٰ خیر کے راستے پیدا کر کے دکھائیں گے۔ بس وہ اس کا ایک لفظ اس کے سارے شر کو خیر کھا جائے گا۔ کیوں؟ اس کا جو یقین ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں جب بندہ میرے ساتھ گمان جس طرح کا بھی رکھتا ہے میں وہی فیصلہ کرتا ہوں، تو میں ان چیزوں کا علمی لحاظ سے قائل ہوں، لیکن اعتقادی یا گمان نہیں کرتا کہ ہماری قسمت الٹ ہو گئی ہے، ہمارے ستارے برج الٹے ہو گئے، نہیں، میں ان چیزوں کو علمی طور پہ بارہا کہہ رہا ہوں مانتا ہوں، لیکن اعتقادی یا گمانی طور پہ نہیں مانتا۔ کیوں؟ کہ مجھے اپنے رب پہ یہ گمان اور یقین ہے کہ جس رب نے مجھے بنایا، خیال رکھا، میری عزت میری رسپیکٹ دی، یہ سب رب کا کمال تھا۔ اب میں 1000 گناہگار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور یقین رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے گمراہ نہیں کریں گے، مجھے ذلیل و رسوا نہیں کریں گے۔ اور اگر مجھے مسائل آ گئے ہیں یا میرے دل میں کسی نے وسواس ڈال بھی دیے یا میرے اوپر شیطان نے اپنا تصرف مار دیا ہے، تو پھر میں کیا کروں کہ اپنے نام کے مطابق پہلے اپنے مزاج، وہ میں نے تفصیلی ویڈیو بنا دی، برج کے حوالے سے بھی میں نے تفصیلی اپنے نام کا برج کا پہلا لفظ، اپنے نام کے پہلے لفظ پہ اپنے مزاج اٹھا لیا۔ اب جو وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں بس اتنا کرنا ہے کہ برج کے ایک وہ تصویر بنی ہوتی ہے، ایک خاکہ بنا ہوا ہوتا ہے، وہ خاکہ آپ کو کہیں سے بھی مل سکتا ہے۔ اپنے نام کے برج کا جو بھی خاکہ ہے اس کو اٹھا لیں، ذہن میں بٹھا لیں اور آپ گمان رکھ کے اس چیز کو پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اب مثال دے دیتا ہوں، یہ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا یہ دیکھیں جو انگلش لکھی ہوئی یہ سیدھا ہے، یہ میں یہ پڑھ رہا ہوں تو سیدھا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو میں یوں کر رہا ہوں تو یہ الٹا پڑھا جا رہا ہے۔ تو انسان تصور کر لے کہ چلو مجھے کسی نے کہہ دی ہے کہ تیری قسمت کا سیارہ الٹا ہو گیا، تو اب یوں ہے نا الٹا، تو اب بندہ یہ تصور پڑھتے ہوئے کرے کہ میرا سیارہ سیدھا ہو رہا ہے، میرا برج سیدھا ہو رہا ہے، میری قسمت کو اللہ تعالیٰ پروان پر لگا رہے ہیں، میں عروج کی طرف جا رہا ہوں، میں اس دلدل سے نکل رہا ہوں۔ بس جب بندہ اس نیت سے اور اسی گمان اور یقین کے ساتھ ان چیزوں کو بغیر ٹینشن کے پڑھے گا، اس بندے کو دن بدن ترقی ملے گی۔ لیکن جس آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا، جس آدمی کو یقین کمزور ہو، جو آدمی شک میں رہتا ہو اور جو در بدر جاتا ہو، کبھی ایک کے پاس گیا، کبھی دوسرے، کبھی تیسرے، کبھی جو آدمی چکر لگاتا رہتا ہے نا، اس کو رب تعالیٰ گھماتے رہتے ہیں۔ اور جو ایک ہی چیز پکڑ لیتا ہے اور رب کے دروازے کو مضبوط تھامتا ہے، کچھ مشکلات اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، کیونکہ اللہ بھی آزماتے ہیں نا بندہ میرے پہ کتنا مضبوط گمان رکھتا ہے۔ تو جب انسان بالکل ڈٹ جاتا ہے نا، پھر اللہ کی مدد فوراً آ جاتی ہے۔ تو اب میں نے آج بتا دیا ہے کہ آپ نے اپنے مزاج اور برج کو ایک چیز پہ لیں اور پھر وظیفہ پڑھیں، پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کے ارد گرد خیریں، روشنی اور بہلائیاں آپ کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ بس اس کے اندر جو آپ نے پاور ڈالنی ہے وہ اپنے گمان اور یقین کی ڈالنی۔ اگر آپ کی پاور کام نہیں ہو رہا، دیر ہو رہی ہے، تو آپ کے پاور میں گمان اور یقین میں کمزوری ہے۔ چیز میں نے بتا دی کیونکہ اس پہ میں نے بہت ریسرچ کی ہے، بہت دیر، بہت گھنٹے لگا کے میں نے اس نتیجے پہ پہنچا کہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں وہ اس وجہ سے گراتے ہیں کہ وہ ایسے بندے کے ہاتھ میں چڑھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کہا، جس آدمی نے مجھے کہا کہ میری قسمت خراب ہے، اس نے ساتھ ایک بات کہی کہ میں ایک بندے کے پاس، اس نے کہ تیری قسمت خراب ہے لیکن قسمت ٹھیک ہو گئے جو ہو جائے گی، 11,000 بھی دو گے، اور 11,000 کو کرو گے کیا؟ بھائی میں نے زعفران اور مشک لینا ہے۔ بھائی قسمت سے زعفران اور مشک کا کیا تعلق ہے؟ اللہ نے قسمت کو سیدھا کرنا ہے، وہ تو ہوگی کلام سے، دعا سے، وظیفے سے،
رجوع اللہ سے۔ اگر وہ کہتا جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، تو پھر تو مان سکتے تھے کہ یہ چیزیں چلو استعمال ہوتی ہیں علاج میں۔ بعضوں کا جو علاج ہے وہ اگر تعویذات میں ہے تو کوئی سادی سیاہی استعمال کرتے ہیں، اس سے شفا ہوتی ہے، بعضوں کو زعفران سے ہوتی ہے، بعضوں کو مشک و عنبر سے لکھنے سے ہو جاتی ہے، اس کو مانتے ہیں۔ لیکن قسمت کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے، وہ رجوع اللہ سے۔ اور اس کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے، وہ بہت آسان ہے کہ اپنے مزاج اور برج کو ایک ہی جگہ پہ رکھیں، پھر اوپر گمان والی چیز بٹھا دیں کہ گمان اچھا رکھیں، اور پھر آپ وظیفے کی پاور اس کو دیں اور گمان اپنے رب سے اچھا رکھیں، بس آپ کی گاڑی چل پڑے گی۔ اور جتنا پھریں گے، جتنا نجومیوں پامسٹوں کے پاس جائیں گے، اور جتنا یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی 7,000 کوئی 10,000 کی اپائنٹمنٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ٹی وی پہ آ کے اپنے روزانہ کبھی ایک سیاسی کی تو کبھی دوسرے سیاسی کی کیا کہتے ہیں مستقبل کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، ان بیچاروں کے اپنے حالات بہت خراب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج اگر دنیا ان کے پاس جانا چھوڑ دے تو ان کے اپنے سیارے الٹے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ 100% اعتقاد نہ کریں۔ علمی طور پہ معنی علم موجود ہے، لیکن اب اس علم میں اتنا غلو کر دینا کہ انسان کا 100% اس چیز پہ اعتقاد یقین کر کے بیٹھ جانا کہ میرا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے، میرا تو ستارہ ہی الٹ ہو گیا ہے، اور اب اتنا عرصہ الٹ رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ فلانے گھر سے نکلا ہے، فلانے گھر میں پہنچے گا، 2.5 سال لگیں گے، یہ سب کہانی ہیں۔ ان سے جتنا بندہ دور رہے، بچتا رہے، اور جتنا رب تعالیٰ کے قریب اور کلام اللہ کے قریب رہے، نوافل دعاؤں کے قریب رہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ انسان کو نکھارتے ہیں، پالتے ہیں، بناتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باڈی بنائی ہے، اس کو مزاج دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کا مزاج آتشی رکھا، کسی کا آبی رکھا، کسی کا خاکی رکھا، کسی کا بادی رکھا۔ اب اس مزاج کو پھر اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام اتارے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی کہتے ہیں کہ مجھے پکارو تو اپنے میرے اسماء حسنہ میں سے، ان میں سے مجھے پکارو، ان کو پڑھ کے مجھے پکارو۔ پھر کلام اللہ دے دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ان کی مسنون دعائیں اور اعمال دے دیے۔ جب وہ اپنی زندگی میں لائیں گے تو بس خود بخود ہماری گاڑی کے پہیے سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے، اور اگر اس سے ہٹیں گے تو پھر جس کے پاس جائیں گے وہ نئی کہانی، نئی بات ڈالے گا، تو پھر ہم اس میں الجھ جائیں گے۔ تو اس الجھنے کے بجائے ہم رب کے کلام کو، جو طریقہ، جو ٹریک بتائے، جو طریقہ ٹریک اس لیے کہتا ہوں، یہ ہم نے لوگوں کو طریقے بتائیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہوتا، بس تھوڑی سی اس کی یعنی گاڑی کو تھوڑا سا ٹریک پہ چڑھا کے بتا دیا کہ بس یوں کرتے جاؤ۔ بس جس بندے نے اعتقاد اور یقین کے ساتھ اس چیز پہ چل پڑا، وہ تا دیر تک اس کی گاڑی صحیح اللہ تعالیٰ چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو بھٹک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اپنے گمان کو کمزور کرتے ہیں، وہ الجھے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب پہ 100% یقین کامل کے ساتھ رکھے اور رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کے ساتھ اور انہی کے کلام سے آخر دم تک فوائد اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔